खुदा यीशु मसीह के साथ सलीबी कलमात में से चौथा कलमा मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब उसकी 45वीं और 46वीं आयत और फिर मरकस 15:34 में बयान किया गया है। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 7 सलीबी कलमात को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा पहले 3 कलमात दिन की रोशनी में और चौथे कलमे से लेकर 7वें कलमे तक जब अंधेरा छा गया। यह कलमा तकमीले कफारा का कलमा है। खुदा यीशु मसीह के जिस्मानी दुखों की शिद्दत का इजहार करता है। यह कलमा यीशु मसीह के जिस्मानी दुख की पुकार है। यह कलमा खुदा यीशु मसीह के एहसासे तन्हाई की पुकार है। यह कलमा हकीकतन जुदाई की पुकार है। यह कलमा खुदा यीशु मसीह की सलीब पर ज़बूर 22 की पहली आयत की रियाजत है और ये कलमा खुदा यीशु मसीह की पेशन गोइयों की तकमील है। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा यीशु मसीह के सलीबी कलमात में 3 कलमात ऐसे हैं जिनमें उसने पहले और आखिरी कलमा में आए बाप कहकर खिताब किया, लेकिन चौथे कलमे में आए बाप की बजाय आए मेरे खुदा कहकर मुखातिब हुआ। लमा शबक्तनी, ये अल्फाज हकीकतन अरामी ज़ुबान के हैं जो मुकद्दस मत्ती और मरकस दोनों ने अपनी अनाजील में इस्तेमाल किए हैं। लम्हा का मतलब है क्यों और शबक्तनी से मुराद छोड़ना, रद्द करना, भूल जाना, तन्हा छोड़ना, बेयारो मददगार छोड़ना, लापरवाही बरतना के हैं। लेकिन छोड़े जाने से पहले लम्हा यानी क्यों काबिल जिक्र है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर खुदा यीशु मसीह सब कुछ जानता था तो लफ्ज क्यों किस लिए इस्तेमाल किया, जबकि सब कुछ खुदा के इलाही मंसूबा और खुदा की मर्जी के मुताबिक हो चुका था। हम ये भी जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह खुदा की मर्जी के ताबे रहा। उसने कहा, ऐ बाप, अगर ये प्याला मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। मत्ती 26वां बाब उसकी 42वीं आयत। खुदा यीशु मसीह ये सब कुछ जानते हुए भी बड़ी आवाज से चलाकर कहते हैं, एली एली लमा शबक्तनी, सिर्फ इसलिए कि गुनहगार इंसान अपने गुनाह के कफारे की कीमत जान सके कि खुदा यीशु मसीह ने वो प्याला पी लिया जो टल नहीं सकता था और यूं इंसान के फिदिया के लिए एक बड़ी कीमत अदा की। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि खुदा यीशु अपने छोड़े जाने के बारे में ला इल्म था। कुर्सी 2 बाब उसकी 3री आयत में पढ़ते हैं, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। इसकी वजह यह भी है कि अब वो अपना अहदे वफादारी और जिम्मेदारी निभा रहा था। इसलिए जज्बाती रिश्ते की निस्बत अपने इलाही और अहदी रिश्ता को ज्यादा अहमियत जो है वो देता है और अपने फरैज पर ज्यादा ध्यान रखे हुए है। अब बाप और बेटे में एक मुनसफ और मुजरिम का रिश्ता है। खुदा बाप अब अदल इंसाफ के तख्त पर बैठा है, अपने बेटे पर तमाम दुनिया का गुनाह देख रहा है। इसलिए इस
عدالتی کارروائی میں باپ اور بیٹے میں کوئی امتیاز نہیں تھا، اس لیے بیٹا اپنے آپ کو بیٹے کی جگہ نہیں بلکہ مجرم کی جگہ رکھے ہوئے ہے، اور اپنے باپ کو جذباتی رشتہ سے نہیں بلکہ ایک منصف کے رشتہ کے تعلق سے جانتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا کہہ کر پکارتا ہے۔ چھوڑ دینے سے کیا مراد ہے، یا چھوڑے جانے سے کیا مراد ہے؟ محبت اور شفقت اور فضل کا موقوف ہو جانا۔ دوسری بات، خدا کی حضوری کے احساس میں تعطل کا آ جانا یا جمود کا آ جانا ہے۔ یہ پل بھر کی جدائی ہزاروں صلیبوں سے بڑا دکھ دہ، یہ جدائی ہماری تھی جو مسیح نے لے لی۔ خدا کے غضب کا عدل کی صورت میں ٹوٹ پڑنا ہے، خدا کے غضب کا عدل کی صورت میں ٹوٹ پڑنا ہے۔ یہ کلمہ مسیح خداوند کے باطنی قرب کی سچائی کی عکاسی کرتا ہے۔ اعبار 16 باب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں پر خطا کی قربانی کا ذکر آتا ہے اور 2 بکروں کا ذکر کیا جاتا ہے یوم کفارہ کے موقع پر، اور وہاں پر ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ ہارون 2 بکروں کو لیتا ہے اور چٹھی نکالتا ہے، ایک چٹھی خداوند کے نام پر اور دوسری چٹھی جو ہے عزازیل کے نام پر۔ اور جب ہم اعبار 16 باب اس کی 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، لیکن جس بڑے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خدا کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے، اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ وہ بکرا جسے ذبح کیا جاتا یسوع کی قربانی کو ظاہر کرتا ہے کہ کیسے وہ ہمارے گناہوں کے بدلے اس نے ہماری قیمت چکانے کے لیے اپنی جان جو ہے وہ دے دی۔ بیابان میں چھوڑ دیا جانے والا بکرا جس پر قوم کے گناہ لادے ہوتے تھے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح یسوع نے ہماری خطائیں اور گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے۔ اور اس کے لیے یوحنا اس بات کو بیان کر، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ کیا خدا یسوع مسیح واقعہ ہی چھوڑ دیا گیا؟ یہ خدا کا الہی منصوبہ تھا کہ وہ چھوڑا جاتا، وہ چھوڑا گیا اس لیے کہ یہودا اسکریوتی کے وسیلہ پکڑوایا جائے، وہ چھوڑا گیا کہ اس کا مذاق اڑایا جائے، وہ چھوڑا گیا کہ اس کے منہ پر تھوکا جائے، وہ چھوڑا گیا کہ اس پر طرح طرح کے الزامات لگائے جائیں، وہ چھوڑا گیا اس راستہ باز کو مجرم ٹھہرانے کے لیے، وہ چھوڑا گیا کہ اسے کوڑے لگائے جائیں، وہ چھوڑا گیا کہ اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا جائے، وہ چھوڑا گیا کہ اسے کیلوں کے ساتھ صلیب پر جڑ دیا جائے۔ جب یہودا اسکریوتی نے اسے چھوڑ دیا تو وہ اکیلا نہ تھا، یہودیوں اور رومیوں کے خوف سے شاگرد اس کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے، تو بھی وہ اکیلا نہ تھا۔ انسانوں نے اسے رد کر دیا تو بھی وہ اکیلا نہ تھا۔ وہ کہتا ہے، دیکھو وہ گھڑی آتی ہے بلکہ آ پہنچی، تم سب پرگندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ لو گے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو گے، تو بھی میں اکیلا نہیں کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے۔ یوحنا 16 باب اس کی 32ویں آیت میں یہ لکھا ہے۔ لیکن اس تاریکی میں وہ اکیلا ہے کیونکہ اس لمحہ باپ نے بھی اسے چھوڑ دیا ہے، اور یہ اس کا روحانی دکھ ہے۔ اس تاریکی میں وہ بالکل اکیلا ہے کیونکہ اس لمحہ باپ نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ یہی اس کا روحانی دکھ تھا، کیونکہ اس کی یہ پکار اس لیے نہ تھی کہ لوگوں نے اسے رد کر دیا۔ خدا یسوع مسیح کا اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بالکل
خدا یسوع مسیح اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اکیلا تھا اور اسے کوئی تسلی دینے والا نہ تھا۔ تاریکی چھا جانے کے بعد ہجوم رفتہ رفتہ کم ہونے لگا۔ شاگرد پہلے ہی ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ مقدس یوحنا مقدسہ مریم کو لے کر تاریکی چھا جانے سے پہلے گھر چلا گیا۔ اگرچہ چند یہودی اور رومی سپاہی وہاں موجود تھے، وہ تو اس کی جان کے دشمن تھے۔ اب وہ اس لیے چلایا کہ اس کے باپ نے بھی اسے چھوڑ دیا، کیونکہ باپ کے چھوڑ دینے کی اذیت کسی بھی دوسری اذیت سے بڑھ کر تھی۔ چھوڑا جانا ثابت کرتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی گٹھڑی مسیح باپ کے ہاں لے گیا اور ان کی معافی کا نتیجہ پل بھر کے لیے اس کا چھوڑے جانا ہی تھا، اور اس کے چھوڑے جانے سے ہم بچائے گئے۔ اس کا رحم اور انصاف پورا ہوا۔ یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے باپ کے ساتھ تھا اور ان گناہوں کی معافی کی وجہ سے اس کا چھوڑ دیا جانا بیٹے نے بہت محسوس کیا، اور یہ احساس اس کے چلے جانے سے لوگوں پر واضح ہوا۔ یہ الفاظ صلیب پر قربان ہونے والے مسیح کے لیے تحقیر و تمسخر کا باعث بنے، اور مسیح چھوڑے جانے کے بارے میں چلا اٹھتا ہے۔ یہ الفاظ خداوند کے باپ پر بھروسے کو واضح کرتے ہیں۔ اس کلمہ سے خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کی حیثیت کو واضح کرتا ہے، جس کی وہ فرمانبرداری کرتا ہے۔ یسوع مسیح جانتا ہے کہ خدا کی قدرت اسے سر بلند کرے گی۔ خدا کی قدرت اس کو سر بلند کرے گی کی وضاحت ہوتی ہے۔ زبور 22 اس کی 4 اور 5 آیت۔ یہ الفاظ کہہ کر خداوند یسوع مسیح نے خود کو باپ کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اس کا چھوڑا جانا شکست نہیں، بلکہ عزیزو دوستو فتح ہے، اور یہ فتح عوام کے لیے تھی کہ ان کے گناہ معاف ہوئے۔ یہ چھوڑے جانا ہمارے گناہوں کی معافی کی ضمانت ہے۔ خدا آپ سب کو اس کلمہ کے وسیلہ سے برکت دے۔